11th क्लास स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बिजनेस स्टडीज़ में इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज़ अ ट्रेड विच इज़ कैरिड ऑन विद इन द कंट्री, और इट्स अ ट्रेड where buying and selling takes place of services and goods within the geographical limits of the country। यानी कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर जो हम माल बेचते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके तक, तो दैट इज़ इंटरनल ट्रेड। तो इस केस में जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट को माल बेचता है, एक गांव दूसरे गांव का माल बेचता है, और कानून जो है स्टेट के हिसाब से चलता है। अब बात रही टाइप्स। इंटरनल ट्रेड में सबसे पहले आता होलसेलर। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड है जहां लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स में डील किया जाता है। यानी होलसेलर इज अ पर्सन, he is not a manufacturer of the goods, but he is a link between the manufacturer and the retailer. He buys goods in large quantities from producers and sells them to the retailer. The line of product or the goods he deals in is limited, यानी उसके पास कोई डिफरेंट किस्म के वैरायटी नहीं होती है, कुछ ही चीज़ों में स्पेशलाइज्ड होते हैं ये लोग। ये कोई दुकान नहीं होती, कोई इतना बड़ा उसमें होलसेलर का शोरूम नहीं होता। आपने देखा गलियों में, चबारों में और छिपी हुई जगहों पर होलसेलर जो है वो बैठे रहते हैं, और गलियों में रिटेलर जाकर इनसे माल खरीदते हैं। जहाँ तक मैन्युफैक्चरर का ताल्लुक है, आप क्या सर्विसेज देते हैं होलसेलर उनको? एक तो ट्रेड की इंफॉर्मेशन बताते हैं कि कंज्यूमर क्या चाहता है, क्या टेस्ट है उसका, डिमांड क्या है। दूसरा, मैन्युफैक्चरर को बताते हैं कि किस तरीके से वो कम माल कीमत में बेचे या मैन्युफैक्चर करे ताकि उसे भी प्रॉफिट हो। स्टोर करते हैं गुड्स को, मैन्युफैक्चरर को एडवांस देते हैं, प्रोडक्शन को स्टेबलाइज करते हैं प्राइस को, क्योंकि रेट बढ़ाना और घटाना बहुत हद तक होलसेलर तक ही मैटर करता है, और मार्केट इंफॉर्मेशन जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रिटेलर को ये कम माल बेचते हैं, खुद तो बहुत बड़े माल के व्यापारी होते हैं, बट रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में माल देते हैं, उधार देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट उसे मिल जाती है, क्विकली माल बेचते हैं। उन्हें स्पेशलाइजेशन है कि कुछ ही चीज़ों का माल ये बेचते हैं, कुछ ही प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं, और ट्रांसपोर्ट तक इनकी हद है, यानी ट्रांसपोर्टेशन भी गुड्स की रिटेलर तक करते हैं, और बड़े कम कीमत पे रिटेलर को बेचते हैं माल, डिस्काउंट देते हैं, जिससे रिटेलर काफ़ी फ़ायदा आगे जाकर इन गुड्स से लेता है। अब रिटेल ट्रेड, रिटेल का मतलब है रिटेलर, RETAILER, विच मीन्स टू कट अगेन। यानी रिटेलर लफ्ज़ का मतलब है और कम करना, कट करना, क्योंकि वो होलसेलर से ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेता है और उसको भी कट करके आगे कंज्यूमर को बेचता है, और ये लास्ट मिडलमैन है जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का ताल्लुक है। कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में एक लिंक है रिटेलर, जो गुड्स परचेज करता है बल्क क्वांटिटी में होलसेलर से, और रिटेलर जो है कंज्यूमर को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में माल बेचता है। वैरायटी बहुत होती है, शोरूम, बड़ी सजी सजाई दुकान होती है इन रिटेलर्स की। तो सर्विसेज जो हैं ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को एक तो मार्केट प्रोवाइड करते हैं गुड्स के लिए, मार्केट इंफॉर्मेशन देते हैं उनको, इसके अलावा रिस्क बियर करते हैं गुड्स का, स्टोर करते हैं, पैक करते हैं, क्योंकि होलसेलर से जब माल खरीदते हैं तो बड़े बड़े थान या बड़े बड़े बोरियों में होता है, फिर उन्हें
چھوٹے چھوٹے پیکج بنا کر یہ بیچتے ہیں. کنزیومر کو ریڈی سٹاک دیتے ہیں, ورائٹی دیتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کون سا مال اچھا ہے, ادھار دیتے ہیں, ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ ریٹیلر کے ٹائپس بھی ہیں. ایک تو ایٹینرنٹ ریٹیلرز ہوتے ہیں جن میں ہاکر اور پیڈلر آتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ہاکر اور پیڈلر کا, تو ہاکرز اور پیڈلر جو ہوتے ہیں تقریباً فروٹ, ٹوائز, بینگلز جیسی چیزیں بیچتے ہیں. اور کئی بار یہ اپنے سائیکلوں پہ ایک محلے ٹو محلہ جاتے ہیں یا ریڑے پہ مال بیچتے ہیں یہ لوگ. اس کے علاوہ چیپ جیکس بھی ہوتے ہیں. یہ ایک قسم کے ریٹیلر ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی پھیریوں پہ یا چھوٹے موٹے کھوکھوں میں مال بیچتے ہیں. پھر مارکیٹ ٹریڈرز ہوتے ہیں جو سٹالز پہ مال بیچتے ہیں. اسٹریٹ ٹریڈرز جو ہیں جو پٹری پہ بیٹھ کے مال بیچتے ہیں. پھر فکسڈ شاپس بھی ریٹیلر ہوتے ہیں جو فکسڈ پرائس میں بیچتے ہیں. اس کے علاوہ جنرل سٹورز بھی ہوتے ہیں, سنگل لائن سٹورز بھی ہوتے ہیں, اسپیشلٹی سٹورز بھی ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ کائنڈ آف ریٹیلرز ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک ریٹیلرز کا تعلق ہے, لارج اسکیل ریٹیلرز بھی ہیں, اور ان میں سب سے پہلے آتا ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور. ڈپارٹمنٹل اسٹور وہ اسٹور ہے جہاں A to Z تک مال بکتا ہے. اٹس اے اسٹور which sells from all pin to aeroplane. یعنی چھوٹی سی سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں بکتے ہیں. اور ڈپارٹمنٹل اسٹور از اے بگ اسٹور which has different departments in under single roof. لارج سائز ہے, کیپٹل انویسٹمنٹ لارج ہے, کوالٹی آف گڈس ہے, ورائٹی آف گڈس ہے. اور ہندوستان میں بہت جگہ یہ ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں. والمارٹ USA, کملایا کلکتہ یا سپر مارکیٹ اور جانکی داس نیو دہلی. تو بہت سے ایسے نام ہیں. جیسے فرانس میں سب سے پہلے جو ڈپارٹمنٹل سٹور کھلا بون مارچی لوربی, وہ فرانس میں ہے. اس کی فائدے ہیں کہ شاپنگ کنوینئنس ہو جاتی ہے, چوائس ملتی ہے, ایک ہی جگہ پہ سارا مال مل جاتا ہے. ریٹیلر کو نہیں بٹ کنزیومر کو. اسپیشلسٹ سروسز ملتی ہیں, مگر یہ سینٹرلی لوکیٹڈ ہوتے ہیں, سٹی کے بیچ میں ہوتے ہیں, ڈسٹنس بہت ہوتا ہے ان کا, پرائسز قیمتیں ہائی ہوتی ہیں ان کی, پرسنل کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے, کوآرڈینیشن نہیں رہتی. دوسرے ہو گئے چین سٹور اور ملٹیپل شاپس. یہ بھی لارج اسکیل ریٹیلرز ہیں. یہ جیسے باٹا شو کمپنی کی ایک ہی برانڈ کے شاپس ہوتے ہیں, نیٹ ورک ہوتا ہے ان کا, ایک ہی شکل ہوتی ہے, اور کنٹری کے ڈفرینٹ پارٹس میں دکانیں کھولتے ہیں. باٹا شو کمپنی, DCM, میک ڈونلڈ, KFC, یہ سارے جو ہیں یہ ملٹیپل شاپس ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. کچھ ہی ورائٹی جو بیچتے ہیں, جو لائن آف پروڈکٹ, جیسے باٹا جوتے بیچتا ہے تو بس وہی جوتے دلی میں بھی ملیں گے, لندن میں بھی ملیں گے, وہ بڑی بہن میں بھی ملیں گے, وہ آپ کو گجن صوبہ بھی ملیں گے. جہاں ان کے سٹورز ہوں گے ایک ہی جیسی شکل ہوگی. تو اکانومیز بہت ہیں اس میں چین سٹور میں. دوسرا, دلال کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹلی مینوفیکچر ہوتا ہے اور کنزیومر کو بیچا جاتا ہے. بیڈ ڈیٹ نہیں ہوتے, کیش ہوتے ہیں اس میں, رسک نہیں ہے, کاسٹ کم ہوتی ہے. مگر گڈس کی سلیکشن جو ہے, اتنی ورائٹی نہیں ہوتی, چینج ڈیمانڈ ہو جائے تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو ڈپارٹمنٹل سٹور اور ملٹیپل شاپ میں یہی فرق ہے کہ ڈپارٹمنٹل سٹور سینٹرلی لوکیٹڈ ہے اور ملٹیپل شاپ جو ہے ڈفرینٹ لوکیلٹیز میں ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹل سٹور میں ورائٹی ہے, اس میں ورائٹی نہیں ہے. ڈپارٹمنٹل سٹور کی سروسز بہت ہیں, اس کی لمیٹڈ ہیں. ڈپارٹمنٹل سٹور ہائی گروپ انکم لوگوں کے لیے ہے, اور ملٹیپل شاپ میں تقریباً ڈفرینٹ انکم گروپس آتے ہیں. ڈپارٹمنٹل سٹور کی پرائسز
بدلتی رہتی ہیں، لیکن ملٹیپل شاپ فکسڈ ہوتے ہیں پرائس میں۔ آگے رہا میل آرڈر بزنس، یعنی جو اب نیا سسٹم آن لائن بنا ہے۔ ایک پرانا سسٹم ہوتا تھا شاپنگ بائی پوسٹ، کہ پوسٹ آفس کے تھرو ہم پارسل میں مال منگاتے تھے سیلر سے، BPP کے تھرو اور رجسٹرڈ میل کے تھرو، کہ ایک سیلر جو ہے وہ تھرو لیٹر بائر سے آرڈر لیتا تھا، پھر آج بھی ایسا چلتا ہے ویسے، پھر وہ پارسل بنا کر بائر کو بیچتا ہے۔ تو دس از نون ایز میل آرڈر بزنس۔ تو اس میں گھر بیٹھے مال مل جاتا ہے، دوسرا آرڈر بس آپ نے تقریباً دے دیا تو مال آ گیا۔ ورائٹی بہت ہے، بہت دور تک مال پہنچتا ہے، مگر بات ہے کہ پرسنل ٹچ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے مال کیسا آئے گا، کریڈٹ فیسلٹی نہیں ہے، راستے میں مال خراب ہو گیا تو ہو از رسپانسبل۔ اس کے علاوہ آٹومیٹک وینڈنگ مشینز بھی ہیں، جیسے اس مشین میں آپ نے کوئن ڈالا تو آپ کا سامان نکل آیا، جیسے سافٹ ڈرنک ہے، چاکلیٹ ہے، دودھ ہے، سگریٹس ہیں۔ ریلوے پلیٹ فارم میں آپ دیکھو تو بہت ہیں ایسی، بس ٹکٹس اس کے تھرو بیچی جاتی ہیں، دودھ بیچا جاتا ہے کہ آپ نے پیسے دیے سکے لیے اور سکے آپ نے مشین میں ڈالے تو دودھ آپ کے پاس آ گیا۔ بڑا کنوینئنٹ ہے یہ، مگر دیکھ نہیں سکتا مال، اب جو مل گیا سو مل گیا۔ دوسرا مالز ہے، جو نیا سسٹم ہے، بڑے ریٹیل آرگنائزیشن، ہر بگ سٹی میں مالز کھل گئی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگس ہیں، لارج سکیل ہیں، ورائٹی بہت ہے ان کے پاس۔ یہ مالز جو ہیں ان میں ڈفرینٹ شاپس ہوتی ہیں، اور ان شاپس میں آپ خرید سکتے ہو مال، لیکن کاسٹ بہت ہوتی ہے ان میں۔ اس کے علاوہ سپر مارکیٹس ہیں۔ سپر مارکیٹ ایک ڈپارٹمنٹلائزڈ ریٹیل آرگنائزیشن ہے، اس میں بیسک چیزیں ملتی ہیں، سیلف گروسری ملتی ہے، میٹ ملتا ہے، ڈیری پروڈکٹس ملتے ہیں۔ اور سپر مارکیٹ جو ہے یہ گریٹ ڈپریشن کے بعد کافی چلی تھی USA میں، آج کل بھی آپ دیکھو اگر جموں میں بھی آپ کو سپر مارکیٹ دکھے گی، آپ جموں سٹی میں آ جاؤ گے، مین شاپنگ سینٹرز میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کا رول نیکسٹ ہم نے کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے چیمبر آف کامرس کا، اس سے پہلے ہم کنزیومر کوآپریٹو کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کوآپریٹو سوسائٹیز ہوتی ہیں جو والنٹری ایسوسیشن اپنے ممبرز کے لیے بنتی ہیں، ان کے لیے پرچیز کرتی ہیں بلک میں مال اور ان کو بیچتی ہیں سستے ریٹ کے اوپر۔ تو نیکسٹ ہے رول آف کامرس میں اور انڈسٹری میں چیمبر آف کامرس کا۔ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری جو ہے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن جو ہے، جو بزنس کے ممبرس ہیں وہ بناتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے، جسے وپار منڈل بھی کہتے ہیں، کہ ڈفرینٹ ٹریڈرز جو ہے ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں جسے چیمبر آف کامرس کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے حق کے لیے کام کرتی ہے، جیسے ویئر ہاؤس کا چیمبر آف کامرس ہو گیا، پنجاب چیمبر آف کامرس ہے، دہلی چیمبر آف کامرس ہے، فیڈریشن آف انڈیا چیمبر آف کامرس ہے، جسے فکی کہتے ہیں، FICCI۔ ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرنا ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ اپنے گڈس، ممبرس کے گڈس کے لیے۔ ویٹ یا پالیسیز گورنمنٹ جو ٹیکس کی بناتی ہے، اس میں بتانا کہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ جو چونگی آکٹرائے ہے یا لوکل ٹیکسز ہیں ان کے بارے میں اپنی آواز اٹھانی۔ جو ویٹس ہیں، جو وزن ہے، وہ ویٹس اور میجرز ان کے بارے میں اگر کوئی جو ان کا ممبر جو ہے غلط طریقے سے کم تول رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ کارروائی کرتے ہیں اور لاز بھی بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ انفراسٹرکچر اپنی جو ممبرس یا اپنی جو بزنس اور اپنے جو پروڈکٹ ہیں ان کے لیے
روڈز، ریلوے اسٹیشنز، ایئرپورٹس وغیرہ کی ویوستھا کرتے ہیں، مارکیٹنگ آف گڈس میں ہیلپ کرتے ہیں، ایکسائز ڈیوٹی کم ہو اس میں کافی کام کرتے ہیں، اور لیبرز کے ساتھ بھی لیبر لاز بنانے میں یہ ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اوور آل جو کام ہے چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کا وہ ہوتا ہے اپنی جو ان کی آرگنائزیشن ہے وہ اپنے لوگ، اپنے بزنس مین اس ایریا کے ان کے بدلے میں یا ان کے رائٹس کے بارے میں گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں گورنمنٹ سے انفراسٹرکچر وغیرہ جو ہے ان کو پرووائڈ کرے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ان کا کام یہی ہے کہ اپنی جو ٹریڈ ہے وہ آگے بڑھے۔ I think this is sufficient for today. Thank you.